बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन। दुआगो हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में तमाम आलम इंसानियत को कोरोना की बूज़ी वबा से निजात अता फरमाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है और बिलखुसूस जो हुकूमती जमात है जिसने इस रियासत को, मुल्क को इस्तेहकाम देना है, उसकी अपनी जमात के इस्तेहकाम के हवाले से। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, जिसमें गर्मा गर्म बहसें हुई। सबसे पहले तो मामला उठाया गया जो फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जो आज ख़बरों की जीनत रहा है, और उस इंटरव्यू के हवाले से असद उमर ने यह मामला उठाया वज़ीर आज़म के सामने, जिस पर गर्मा गर्म बहस हुई। फवाद चौधरी ने आज वफाकी काबीना में अपने बयान की वजाहत दी है। उनका यह कहना है कि उनका बयान सयाक़ो सबाक से हट कर पेश किया गया है। उन्होंने माजी की सूरत हाल पर बातचीत की है, जबकि आज फैसल वाडा ने भी खासी तनकीद की है हुकूमती वज़रा और मुशीरों पर, और गर्मा गर्म उनकी भी बहस हुई जिस पर वज़ीर आज़म को ख़ुद उसमें दखल अंदाजी करके ये फैसल वाडा को जो है वो रिलैक्स करना पड़ा। तो ये वफाकी काबीना की ओवरऑल जो सूरत हाल है, क्या कुछ डिस्कस हुआ, इस पर भी बात करेंगे। और ज़ाहिर है आज का बड़ा हिस्सा जो है वो जिक्र रहेगा फवाद चौधरी का जो इंटरव्यू है गैर मुल्की मीडिया को दिया गया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के अंदरूनी इंतशार और ग्रुपिंग का जिक्र किया है। और इसके अलावा उन्होंने परफॉर्मेंस के हवाले से भी सवाल उठाए हैं कि 6 माह का जो है वो वक्त है वज़ीर आज़म के पास भी, और वज़ीर आज़म के हवाले से भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है। जहांगीर तरीन शाह महमूद कुरैशी की लड़ाई और इंटरनल जो मामलात हैं पार्टी के, उसका हम जिक्र करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में वफाकी काबीना के आज के इजलास की जो कहानी है उसका जिक्र किया जाए। आज का इजलास आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है रस्मी तौर पर तो एजेंडे पर जो चीज़ें होती हैं वो अवामी मामलात थे, मगर आज ये देखा गया कि अवामी से ज़्यादा सियासी और सियासी से भी ज़्यादा पार्टी के मामलात रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि आज जो कैबिनेट का इजलास हुआ है, इस हवाले से मेरी एक वफाकी वज़ीर से बात हुई, तो अभी चंद मिनट पहले यहाँ आने से पहले उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर ये गुफ्तगू मेरी उनसे हुई, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आज जो कैबिनेट का इजलास था वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई गैर संजीदा लोगों के दरमियान एक गुफ्तगू हो रही है। उसमें मुल्क जो है, ये मिनिस्टर एक बता रहा है कि ये मुल्क जो है वो कोरोना है, टिड्डी दल है, बहुत सारे मसाइल का शिकार है, लेकिन आज जो वज़रा के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, जो जुमलों का तबादला हुआ, वो नामुनासिब थे और गैर पार्लिमानी भी थे। इस पर प्राइम मिनिस्टर ने भी ख़ुद मुदाखलत की और उनको समझाने की कोशिश की। लेकिन ये जो सूरत हाल है ये कोई अच्छी नहीं है कि मुल्क की वफाकी काबीना हो, प्राइम मिनिस्टर मौजूद हों और वज़रा आपस में ऐसे लड़ रहे हों जैसे को मोहल्ले के लोग आपस में लड़ते हैं, या मोहल्ले की ख़वातीन एक दूसरे को ताने देती हैं कि फ़लाँ वक्त तुमने ऐसे किया था, तुमने फ़लाँ वक्त ऐसे किया था। ये ज़ेब नहीं देता वफाकी काबीना को। अच्छा, इस पे बिल्कुल तज्जिया भी लेते हैं, आपका तबसरा भी लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारे चीफ रिपोर्टर हैं जनाब ओन शिराजी साहब। वो आज चूँकि उस काबीना इजलास में मौजूद थे, ज़रा उनसे कहानी जान लेते हैं। ओन शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जी बताइएगा, आज वफाकी काबीना किस एजेंडे के गिर्द घूमता रहा? बड़ा चर्चा रहा आज फवाद चौधरी का, और फिर फैसल वाडा की भी बड़ी तनकीद सामने आई है अपने वज़रा और मुशीरों पर। जी देखें, बिल्कुल एतजाज, वैसे तो वफाकी काबीना का 7 नुकाती एजेंडा था जो जारी किया गया था। 2 दिन पहले वफाकी काबीना के इजलास से पहले ये एजेंडा जारी कर दिया जाता है कि फलां फलां नुकात से बात होगी और सारी वजारतों को भी भेज दिया जाता है और उसके साथ मामले खसूसी और मुशीर जो है उनको भी। लेकिन गुज़िश्ता रोज अचानक एक इंटरव्यू आता है वॉइस ऑफ अमेरिका पे, और वो फवाद चौधरी साहब का होता है, जिसमें वो वफाकी काबीना के हवाले से अहम इल्जामात वज़रा पे लगाते हैं कि किस अंदाज में उन्होंने इमरान खान को तब्दीली का मौका जो मिला था वो ज़ाया किया। तो आज जब वफाकी काबीना के इजलास शुरू हुआ तो इजलास में बाकी सारा एजेंडा तो जो है वो एक साइड पे हो गया, और ये मामला सबसे ज्यादा ज़ेर बहस रहा, और इस पर गर्मा गर्म बहस भी हुई जो हमें अंदरूनी स्टोरी हमारे ज़राए से मालूम हुई। सबसे पहले असद उमर ने इस बात पे मुद्दा उठाया कि फवाद चौधरी का ये जो इंटरव्यू आया है, इससे जो एक परसेप्शन है ना सिर्फ वो खराब हुई है हुकूमत की, बल्कि हुकूमत की साख को भी नुकसान पहुंचा है। तो उसके साथ फिर दीगर जो अराकीन थे उन्होंने भी जो है इस हवाले से बातचीत की और ये कहा कि फवाद चौधरी को
چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے بات کرنی تھی تو وہ حکومتی لیول پہ کرتے, کابینہ کے لیول پہ کرتے, ایون پارٹی کے لیول پہ وہ بات کر سکتے تھے, وزیر اعظم عمران خان سے ڈائریکٹلی بات کر سکتے تھے. تو ان کی یہ جو اس انداز میں انہوں نے میڈیا پہ جا کے تنقید کیا اور یہ کہا ہے کہ اب مشکل ہو گیا ہے, وزیر اعظم کی گرفت اس انداز میں نہیں ہے, تو یہ وہ تمام چیزیں تھی جو زیر بحث آئی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ جو میں آپ کے پلیٹ فارم پہ بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ فیصل واڈا جو ہے کراچی سے وزیر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ جناب آج بڑے گرما گرم ہوئے اور ان کی گرما گرمی کا مرکز جو تھے وہ اسد عمر, ان کے ساتھ ندیم بابر اور اس کے علاوہ عبدالرزاق داؤد تھے. اور انہوں نے اس موقع پہ کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کون سازشیں کر رہا ہے اور ہم اس وقت چھپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. کچھ لوگ کابینہ میں خود کو وزیر سمجھتے ہیں. تو یہ وہ باتیں تھی جو انہوں نے کی, جس کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ فیصل ذرا جوش کو سنبھالو. یہ جملے تو جو وزیر اعظم نے بولے. تو آج مجموعی طور پہ وفاقی کابینہ کے جو اجلاس کی اندرونی کہانیاں میں موصول ہوئی ہے اس کے مطابق کافی ٹینس صورتحال رہی ہے. احتساب جی بہت شکریہ اور شرازی, آپ نے ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کیا ہے. اب ترین صاحب یہ صورتحال رہی ہے, آج ایک جانب اسد عمر نے یہ بیسیکلی معاملہ اٹھایا فواد چودھری کا, جس پر بات ہوئی اور پھر فواد چودھری نے بھی اپنی وضاحت دی ہے. پھر فیصل واڈا والی بات جیسے کہ ابھی یہ بتائی گئی ہے کہ یہاں تک معاملہ پہنچا, اتنے وہ جذباتی ہو گئے کہ وزیر اعظم کو کہنا پڑا کہ فیصل ریلیکس رہو, یہ جملہ کہنا پڑا. نقی صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں آج کا جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ اچھا نہیں ہوا, اور اس حکومت کے وزراء نے اپنی حکومت کے لیے خود مشکلات پیدا کر دی ہیں. اپوزیشن تو ہو سکتا ہے کہ شاید ان کے لیے وہ مشکلات پیدا نہ کر سکے کیونکہ اپوزیشن کے اپنے حالات اچھے نہیں ہیں, لیکن اس حکومت کے جو وزراء ہیں یہ خود اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں, اور یہ ساری مشکلات جو ہیں ان کی ذمہ داری آخر میں آپ دیکھیے گا پرائم منسٹر عمران خان پر آئے گی. یہ ان لوگوں کے درمیان اختلافات ہیں یہ بہت پرانے اختلافات ہیں, یہ آج کے نہیں ہیں. جب پی ٹی آئی کو اقتدار میں آنا تھا اور وہ نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اقتدار میں آ رہی ہے, پھر شاہ محمود قریشی صاحب بھی آئے, پھر شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین صاحب کے درمیان اختلافات اس وقت شدت اختیار کر گئے جب شاہ محمود قریشی نے گزشتہ عام انتخابات میں 2 سیٹوں پر حصہ لیا تھا. وہ قومی اسمبلی میں کامیاب ہو گئے تھے, صوبائی اسمبلی میں وہ ہار گئے تھے, اور ان کو ہروانے میں جہانگیر ترین صاحب نے بڑا رول کیا تھا. اس کے بعد ان کے درمیان اختلافات بہت زیادہ ہو گئے تھے. یہ ایک دوسرے سے ظاہر تو نہیں کرتے تھے لیکن نجی محفلوں میں جہانگیر ترین صاحب جو شاہ محمود کے بارے میں گفتگو کرتے تھے وہ کوئی اچھی نہیں تھی. اسی طرح شاہ محمود جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں جو گفتگو کرتے تھے وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. تو یہ اختلافات ان کے درمیان بہت زیادہ تھے. یہ کسی مجبوریوں کے تحت یہ لوگ جمع کیے گئے ایک پلیٹ فارم پر, نہ ان کا کوئی نظریہ ہے, نہ ان کا کوئی فکر ہے, نہ ان کو یہ ملک کا کوئی فکر ہے, اور آج آپ نے دیکھ لی کہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. جی اسی پر رائے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ معروف شخصیت ہیں جو یو آئی ایف اے کے رہنما ہیں مولانا عطا الرحمان صاحب. مولانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. آج جو صورتحال کابینہ میں رہی, فواد چودھری صاحب کا جو انٹرویو سامنے آیا, کیا دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال؟ ظاہر ہے سیاسی استحکام سے ہی ریاست کا استحکام وابستہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. یقین یہ ہمارے نے ابھی گفتگو کی ہے کہ کٹپتیاں ہیں, ان کی ڈوریاں کہیں اور سے لائی جاتی ہیں اور ضرورت کے مطابق لوگ اپنے کرتب دکھاتے رہتے ہیں. جہاں تک فواد چودھری کی بات ہے تو اس نے میرے خیال میں اب انہی لوگوں کے کہنے پر وہ سچ اگلنا شروع کر دیا ہے. کافی عرصے سے انتظار کی قوم کو کہ کب یہ لوگ جا رہے ہیں. اب معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے جانے کا وقت ٹھہر گیا ہے اور یہ عنقریب شاید ملک سے عوام کی جان چھوڑ دیں گے اور ملک جو ہے وہ شاید ایک مرتبہ پھر سیاسی استحکام تو نہیں ہوگا, لیکن معلوم نہیں کہ جو ادارے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے کیا طریقہ کار سوچ رکھا ہے کہ یہ لوگ پارلیمنٹ کے اندر کوئی تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر از سر نو انتخابات کی طرف قوم کو لے جائیں گے.
कहा कि अब इनका जाना ठहर गया है और आज या कल में ये लोग जाने वाले हैं। अच्छा मौलाना, ये बताएं कि क्या ये जो इस वक्त जो सूरत हाल हो रही है हुकूमत की, इसके लिए मुतबादल प्लान कोई अपोजिशन ने तैयार किया हुआ है? जी सर। इस वक्त जो हुकूमत की सूरत हाल है उसको देखते हुए अपोजिशन जमातों ने कोई प्लान तैयार किया हुआ है कि अपोजिशन क्या प्लान रखती है? अपोजिशन की जमातों को तो हमेशा जमीयत उलमाए इस्लाम ने इकट्ठा करने की कोशिश की है, और अभी भी चंद दिन पहले आपको याद होगा हमने सुबह नगर पख्तूनख्वा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, फिर बलूचिस्तान के हमारे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, और हम मुसलसल कोशिश में हैं कि हम अपोजिशन को अपने साथ लेकर चले। लेकिन जहाँ तक हमारी बड़ी पार्टियों का ताल्लुक है, उससे नजर ये आ रहा है कि ये लोग अपनी अलग उड़ान करने के मूड में है। तो मेरे ख्याल में जब तक अपोजिशन मुत्तहिद नहीं होती और एक मुश्तरका लाहे अमल सामने नहीं लाती, उस वक्त तक शायद इसको वो पजीराई न मिले तो मुश्तरका लाहे अमल लाने में मिलेगी। अच्छा मौलाना साहब, आप क्या समझते हैं, आमतौर पर जाहिर है आपका ताल्लुक एक बड़ी सियासी जमात से है, सियासी जमातों में ग्रुपिंग भी होती है, इख्तलाफात भी होते हैं, हत्ता के इत्तेहादी हुकूमतें भी कायम हुई हैं, इत्तेहादियों के भी इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो ये ग्रुपिंग इस हवाले से जो पीटीआई के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ग्रुपिंग जाहिर है मौजूद है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि पार्टी इंतशार का शिकार है। इस पर क्या राय देंगे आप? मेरे ख्याल में पीटीआई की जमात जो है वो चूंच का मुरब्बा है। दलित पार्टियों से लोगों को घसीट कर लाया गया, तो दौलत की बुनियाद पर, कुछ को रोब की बुनियाद पर, कुछ को वोट की बुनियाद पर इस पार्टी में शामिल किया गया है। अगर कोई ये समझता है कि कोई मुस्तहकम सियासी जमात है तो ये सिर्फ ख्याल है उसका, ऐसी बात नहीं है। ये सब लोग आपस में नजरियाती तौर पर या अपनी सोच और फिक्र के हवाले से एक थे, न हैं और न रहेंगे। बहुत शुक्रिया मौलाना अताउर रहमान, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। जी तरीन साहब, जाहिर है अपोजिशन का एक मौक़िफ़ है, लेकिन एक बात जो मौलाना साहब ने की, मैं वो सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा, आपका तजिया भी साथ होगा, और वो यही है कि वो ये कहते हैं कि अपोजिशन की जमातें भी एक पेज पर नहीं हैं। ये एक बात देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, अपोजिशन की जमातें एक पेज पर नहीं है। मौलाना ने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि JUI ने कोशिश की अपोजिशन को जमा करने की, लेकिन बड़ी जमातें साथ नहीं दे रही। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो हालात पैदा किए जा रहे हैं ना, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि अपोजिशन जमातें वो इकट्ठा नहीं हो रही होती, लेकिन हालात ऐसी हो जाती हैं सियासत में कि उन सबको एक जगह जमा होना पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले जो हालात हैं वो ऐसे नज़र आ रहे हैं कि अपोजिशन जमातों को एक जगह पे जमा होना होगा। दूसरी बात मैं आपको याद कर दूँ कि ये जो फवाद चौधरी का इंटरव्यू आया है, ये कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि कोई अचानक आया है, ये बिल्कुल एक प्लान और प्रोग्राम के तहत आया है, और उन जो वो मैसेज देना चाहते थे और वो जो कुछ हुकूमत के साथ करना चाहते थे वो एक प्रोग्राम के तहत हुआ है। ये ऐसा बात नहीं है कि कोई अचानक रास्ते में चलते हुए किसी ने कोई सवाल पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया। ये बाकायदा एक इंटरव्यू हुआ है, और मैंने कई हुकूमतें देखी हैं। नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं, इन हुकूमतों में जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो ऐसे कई इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, फिर कोई ख़बरें ब्रेक कर दी जाती हैं, और उन हुकूमतों के लिए माजी में भी ऐसी सूरत हाल से जो पैदा हुई उस पर मसाइल बढ़ते गए, और आज इस हुकूमत के लिए भी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अब इस हुकूमत के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो गई है, ये अब उससे मुकाबला करेगी, कोरोना से करेगी, टिड्डी दल से करेगी, बेरोजगारी से करेगी, गुर्बत से करेगी, ये किस किस से करेगी, ये अब सूरत हाल आपके सामने है। चले जी, हुकूमत की जो सूरत हाल है वो जान लेते हैं। पीटीआई के मारूफ रहनुमा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, डॉक्टर रमेश कुमार साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, क्या हो रहा है पीटीआई के अंदर? इंतशार की खबरें, अपोजिशन तो बात करती रहती है, अपने वज़रा भी बोल पड़े, फवाद चौधरी साहब भी बोल पड़े, आज काबीना में भी बड़े तस्करे रहे। एजाज, ये सिर्फ ये पीटीआई की बात नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल डिफरेंसेस, इंटरनल सोच हर बंदे की अपनी मुख्तलिफ होती है, और ये डिस्कशन होती रहती है। मगर ये बिल्कुल नुकसानदह चीजें होती हैं जब डिस्कशन के बावजूद एक दूसरे के पांव खींचने में अगर नुकसान किया जाता है तो वो बहुत नुकसानकार होता है।
اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں جہاں پہ بھی ہوئی ہیں تو وہ اس پارٹی کو ضرور ڈیمیج ہوتی ہیں، اور یہ ہونا نہیں چاہیے۔ ماضی میں بھی میں نے دیکھا کہ اگر میاں صاحب کی، مریم نواز کی ایک سوچ تھی اور شہباز شریف اور چودھری نثار کی دوسری سوچ تھی، تو اس وجہ سے انٹرنل ڈفرینسز ضرور ہوتے تھے مگر پھر بھی کمانڈ ایک ہوتی تھی۔ اس طریقے سے پیپلز پارٹی کے اندر محترمہ کے گروپ ایک تھا، اسد زرداری صاحب کا گروپ ایک تھا مگر کمانڈ ایک تھی۔ آج بھی خان صاحب کی کمانڈ ایک ہے، گروپ ٹھیک ہے، شاہ صاحب کا علیحدہ گروپ ہے اور جہانگیر ترین کا علیحدہ گروپ ہے، اور ان گروپ میں کبھی کوئی اوپر آ جاتا ہے کبھی، مگر فیصلہ میرٹ کے اوپر پرائم منسٹر خود کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں بٹ نیچر ہے ہر ڈیموکریٹک پولیٹک، یہ ڈکٹیٹرشپ میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں یہ باس از آلویز رائٹ، جہاں پہ یہ انٹرنل ڈسکشن آپ دیکھیں گے 8-8 گھنٹے کیبنیٹ کی میٹنگیں ہونا، ہر ہفتے میٹنگ ہونا، 8-8 گھنٹے میٹنگ ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ اوپن ڈسکشن کرنا، یہ ایک جمہوریت کی خوبصورتی ہے۔ مگر لوگ ہمیشہ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں، یہ لوگ نیگیٹو نہیں لے، اس کو پازیٹو لینا چاہیے۔ اور میں مانتا ہوں کہ ملک کے اندر اس وقت جو کرائسس ہے اس کرائسس کو نکالنے کے لیے انٹرنل ڈفرینسز بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی آن بورڈ ہونی چاہیے۔ آج میری جو بجٹ اسپیچ تھی وہ بھی اس حوالے سے تھی کہ ہم کبھی کووڈ کے اوپر سیاست کرتے ہیں، کبھی پاکستان اسٹیل مل کے اوپر سیاست کرتے ہیں، کبھی بلوچستان کے ایشوز کے اوپر سیاست کرتے ہیں۔ اگر بلوچستان کے ایشوز کو آپ دیکھیں تو جہاں یوسف بھی چیف منسٹر رہا 2002 میں، اس کے بعد رئیسانی پیپلز پارٹی کے دور میں چیف منسٹر رہا، مطلب ان 18 سالوں میں ہمیشہ بلوچستان جو ہے وہ بلوچ نیشنلسٹ لیڈر ہی جو ہے وہ چیف منسٹر رہے، مگر پھر بھی بلوچستان کے ایشوز کا ریڈریسل نہیں ہو رہا ہے۔ اور جب بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے تو دوسری پولیٹیکل پارٹی اس کے اوپر سیاست شروع کرتی ہے، ادھر سے تبدیلی شروع کرتی ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب سجاد ترین بول رہا ہوں، آپ نے یہ خود ہی فرما دیا کہ ملک شدید بحران کا شکار ہے، ایک طرف کورونا ہے، دوسری طرف ٹڈی دل ہے، لیکن یہاں تو وزراء جو ہیں وہ 8-8 گھنٹے یا ہر ہفتے بے شک کیبنٹ میٹنگ ہو، اس کیبنٹ میٹنگ کا کیا فائدہ جس میں وزراء جو ہے دست و گریباں ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہے ہیں اور گھنٹوں ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں، اس میں قوم کا کیا بنے گا، ملک کا کیا بنے گا؟ سجاد دیکھیں، یہ اوپن ڈسکشن پہلے کیبنیٹ کے اندر مجھے وہ بھی وقت یاد ہے، کوئی بولتا نہیں تھا، صرف پرائم منسٹر کی طرف دیکھتے تھے۔ آج ہفتے ہفتے میٹنگیں بھی ہو رہی ہیں اور اوپن ڈسکس بھی ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انکوائری ہوتی ہے، کمیشن ہوتی ہے، اس کی رپورٹ سامنے آتی ہے، ان چیزوں کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ ہاں ڈیسیشن جو ہے وہ پرامپٹ ہونے چاہیے، کچھ ہماری پالیسیز کو اور کچھ ریویو کرنا چاہیے، ڈسکس کو اور جو ہے وہ ملک کے فائدے کے حساب سے سوچنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہیں جو آج بھی ڈسکسیبل ہیں، مگر اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کریں کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں جو ماضی میں نہیں ہوتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب وزراء کے درمیان جو جملوں کو تبادلہ خیال ہوا ہے وہ میں آن ایئر آپ کو نہیں بتا سکتا، یہ کون سی اوپن ڈیبیٹ ہے اور یہ کون سی ترقی ہے اور یہ کون سی تہذیب ہے جو ایسے جملے آج کیبنٹ میٹنگ میں وزراء نے ایک دوسرے کے بارے میں کہے ہیں، وہ تو اپنے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ملک کا کیا بنے گا؟ یہ سجاد یہ خوشامد ترین ٹولہ یہ آج نہیں، 18 سال سے میں بھی دیکھتا ہوں، اور یہ جب بھی خوشامد ٹولہ، جب آپ کو یاد ہوگا کہ میڈم مریم نواز کے پاس جب یہ ٹولہ آتا تھا تب میں ان کو کہتا تھا کہ آپ کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہی آپ کو سارے ڈبوئیں گے۔ اور آج بھی یہی چیزیں جو ہو رہی ہے، جو اس قسم کی لینگویج یا اس قسم کی خوشامدی باتیں کر کے اگر کرتے گے تو وہی ڈوبنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو خوشامد کو ہمیشہ ریگریٹ کرنا چاہیے، اس کو ویلکم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو خوشامد ہوتی ہے اس کی جو خوشبو ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، اس کی بدبو ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غلط بات ہوتی ہے۔ آپ اپریشیٹ ان چیزوں کو کریں جو چیزیں صحیح ہو، جہاں پہ آپ کو ضمیر مطمئن ہو، اور ایسی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، میں مانتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے چونکہ یہ چیزیں مانی ہیں اور بڑے اوپن انداز میں، بڑے بولڈ انداز میں آپ یہ بات کر رہے ہیں، اب میرا سوال یہ ہے کہ اس حوالے سے جیسے آپ نے کچھ مثالیں دی ہیں پیپلز پارٹی کے اندر اختلافات کی، اسی طرح آپ نے نون لیگ کے اندر کے کچھ اختلافات کی بات کی ہے، سوچ ڈیفرنٹ تھے، کمانڈ ایک تھی،
مگر اتنا اوپن ڈیبیٹ جو ہے یا کسی انٹرویو میں اس طرح کے الفاظ کسی بڑی شخصیت کسی منسٹر کی جانب سے نہیں آئے. وہ اختلافات رہتے ہیں پارٹیز میں, یقینی طور پر تمام دنیا میں یہ رہتا ہے, وہ صورتحال نہیں رہی. اور پھر جیسے آپ نے کہا ڈکٹیٹرشپ میں جو ہے وہ نہیں بولا جاتا یا وہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے, تو پھر آج وضاحت طلب کی گئی فواد چودھری صاحب سے اور انہوں نے کہا نہیں جی میرا تو بیان جو ہے وہ توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. انہوں نے باقاعدہ وضاحت بھی دی ہے. تو اس پہ یہ بات ہوئی ہے, تو میرے خیال میں کچھ معاملہ اس طرح سے نہیں لگ رہا کہ ایک کمانڈ ہے اور اس میں خاموشی ہو جائے. پھر اپنے وزراء کا ریئیکشن بھی اس نوعیت کا سامنے آ رہا ہے. مثلا فیاض الحسن چوہان کا بیان سامنے آیا. دیکھیں, ہر وزیر ہر ایم این اے کی اپنی رائے ضرور ہوتی ہے, مگر پارٹی کا احترام ضرور ہونا چاہیے. پارٹی کے انٹرنل ڈفرینسز یا پارٹی کی کیبنٹ کی میٹنگیں یا پارٹی کی انٹرنل اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی جو بھی میٹنگ ہوتی ہے وہ باہر اس طریقے سے کسی سینئر لیڈر کے منہ سے باہر نہیں آنی چاہیے. یہ جب چیزیں آتی ہیں تو ان سے پارٹی ضرور ایکسپلینیشن پوچھنا بھی چاہیے کہ یہ چیزیں کیوں آئی ہیں, یہ چیزیں ہارمفل ہوتی ہیں. تو یہ اچھی بات ہے اگر پوچھی گئی ہے, مگر رائے دینی چاہیے اور جو بھی ایسی چیز ہو مگر انٹرنلی آپس میں بیٹھ کے یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. یہ چیزیں میڈیا کے اوپر آ کے ڈسکس کرنا اور اپنے اختلافات کو جو ہے اس طریقے سے ظاہر کرنا کہ میری یہ سوچ یہ ہے یا میری یہ نقصان ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی کی ڈسپلن کے حوالے سے بھی یہ خلاف ورزی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر رمیش کمار, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. ترین صاحب, ظاہر ہے ڈاکٹر رمیش کمار کے بھی جو ہیں وہ خیالات سامنے آ چکے ہیں, اس پہ ہم تبصرہ بھی کرتے ہیں. وہ تو بہت سی باتوں کا اختلاف کر رہے ہیں اور ظاہر ہے بین السطور انہوں نے کہا کہ جو ہوا اچھا نہیں ہوا, اور ایک پارٹی کی میچورٹی کی جب ہم بار بار بات کی جاتی ہے اس کا اظہار بھی کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے. لیکن اس پہ ہم تھوڑی سی مزید بات کرتے ہیں. انہوں نے کچھ اہم پوائنٹس کی جانب ابھی اشارہ کیا ہے. یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں کہ موجودہ جو حکومتی صورتحال ہے, حکومتی کارکردگی کے حوالے سے اور وزراء کی جو کارکردگی ہے اور ان کے جو بیانات ہیں وہ عوامی معاملات میں کتنی سنجیدگی ہے, پارٹی کے اندر کتنی میجورٹی ہے, جن لوگوں کو بڑے اہم عہدے دیے گئے ہیں, اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ ایک بڑا المیہ ہے کسی بھی قوم کے لیے کہ اس کی حکومتی جماعت جو ہے جس نے عوام کے مسائل حل کر رہے ہیں ان کے اپنے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. سجاد ترین صاحب, اب ظاہر ہے جیسے بریک سے پہلے بات ہم کر رہے تھے, پی ٹی آئی کے رمیش کمار صاحب صرف آپ پی ٹی آئی میں, اس سے پہلے نون لیگ میں رہے ہیں, تو انہوں نے بہت جیسے ابتدا میں ہم نے بات کی کہ گروپنگ رہتی ہے ٹھیک ہے, مگر جس نوعیت پہ یہ بات چلی گئی وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو میڈیا پر آ کر فواد چودھری صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. آپ کے علم میں یہ بیان ہے, فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا ہے کہ وہ فواد چودھری صاحب بڑے ویژنری بنتے ہیں, بڑے ہیرو بنتے ہیں, ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اس طرح کے اگر ان کو زیادہ پریشانی ہے, وہ زیادہ تنگ ہیں. تو اس طرح کا ریئیکشن بھی میرے خیال میں اسی نوعیت کا آ رہا ہے جس طرح کا بیانات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. آپ دیکھیں, ابھی تو صرف فواد چودھری نے ایک بات کی ہے, ابھی جب یہ فیاض الحسن چوہان کی آپ نے بات کی ہے, اس کا جواب فواد چودھری دے گا, کوئی اور منسٹر بھی دے گا, اور ابھی ایسی ایسی باتیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں گی کہ آپ سوچیں گے تو لوگ خود کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یہ کس طرح, یہ 2 سال کی مدت کس طرح نکال گئے ہیں یہ لوگ, یہ کیا مطلب, یہ کیا اس طرح مطلب ایک دھنگا مشتی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے. میں آپ کو عرض کروں, جب آپ کے پاس کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہوتا, کوئی سوچ نہیں ہوتی, کوئی پلان نہیں ہوتا, کوئی پروگرام نہیں ہوتا, جب ایک پروگرام ہوتا ہے, ایک سوچ ہوتا ہے, ایک نظریہ ہوتا ہے, لوگ اس پر متفق ہوتے ہیں. دیکھیں دنیا میں ایک نظریہ ہوتا ہے, کچھ لوگ اس کے حامی ہوتے ہیں, کچھ اس کے مخالف ہوتے ہیں, لیکن بغیر نظریے کی بات نہیں چل سکتی. ان لوگوں نے یہ مختلف لوگوں کو جمع کیا گیا, مختلف لوگوں کو لایا گیا, یہ اور ان لوگوں کا کوئی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے, ایک دوسرے پر احترام نہیں ہے. میں نے جیسے شروع میں کہا ڈاکٹر رمیش رال سے گفتگو کرتے ہوئے کہ وہ جملے میں یہاں آن ایئر نہیں بتا سکتا کہ وزراء نے ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہا ہے. اگر وہ میں یہ مطلب اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آن ایئر یہ بات کی جائے. کیبنٹ میں جب اس قسم کے جملوں کا تبادلہ خیال ہوگا تو پھر نیچے کیا صورتحال بنے گی. ان وزراء نے یہ نہیں سوچا کہ ہم آپس میں دست و گریبان ہونے کی بجائے ہم ٹڈی دل کے بارے میں سوچیں. ہم جو یہ کرونا ہے, کرونا کی صورتحال دیکھیں کتنی خوفناک ہو گئی ہے, ہسپتالوں کی کیا صورتحال ہو گئی ہے. اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے غیر سنجیدہ ہیں, عوام سے یہ کیے ہوئے وعدے کس طرح پورے کریں گے. اور پرائم منسٹر عمران خان نے جو کہتے تھے کہ 22 سال میں نے جدوجہد کیے اور 22 سال کے بعد یہ جو چہرے سامنے آئے ہیں, اور میں قربان جاؤں, آج نقی صاحب ایک بات مجھے کہنے دیں, میں ان دانشوروں پہ بھی جو بیٹھ کے
پرائم منسٹر عمران خان کی بڑے گیت گاتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب یہ ہو جائے گا، وہ اینکر پرسن بھی جو کہتے تھے کہ بہت کچھ ہو جائے گا. کاش کہ اگر وہ آج سن لیتے یا ان کو پتہ چل جاتا، چل گیا ہوگا کئی لوگوں کو کہ کیبنٹ میں کیا جملے وزراء نے ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کیے ہیں، تو کم از کم وہ آ کے قوم سے وہ اینکر اور وہ دانشور تو معافی مانگتے کہ جی ہم غلط کہتے رہے ہیں ان کے بارے میں. اچھا، اسی پر ایک تو یہ معاملہ ہے نا جو آج کیبنٹ میں ہوا، وضاحت مانگی گئی، وضاحتیں دی گئیں. ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ ہوتا ہے عام طور پر کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا، وہ آخر میں میڈیا پر پریس پر ڈال دیا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے سر کہ اس صورتحال میں جو خود بذات خود فواد چودھری صاحب کا انٹرویو ہے وہ بھی بڑی اہمیت کامل ہے، وہ بھی بہت سے آئندہ کی صورتحال آشکار کر رہا ہے. اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سیاسی طور پر بہت زیادہ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں، کالمسٹ ہیں، سینئر صحافی ہیں، شمشاد مانگڑ صاحب. بہت شکریہ شمشاد مانگڑ صاحب آپ کا وقت دینے کا. سر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آج جو وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، ایجنڈا تو اس میں نہیں تھا، جو معاملات تھے ان کے اپنے جھگڑے پی ٹی آئی کی جماعت کے وزراء کے، مشیروں کے، حکومتی وزراء کے، ان کے گرد گھومتا رہا ہے، اور ظاہر ہے اس کا پس منظر بھی آپ کے سامنے ہے. فواد چودھری صاحب کا انٹرویو، کیا رائے ہے اس پر آپ کی؟ دیکھیں میرے بھائی، پہلے تو یہ خبروں کی حد تک تھا کہ وفاقی کابینہ کے اختلافات اور ان کے جھگڑے، صرف خبریں تو آتی رہیں کہ جہانگیر ترین کا اسد عمر سے جھگڑا ہے، اسد عمر کا فلاں سے جھگڑا ہے، لیکن اب یہ عملی طور پہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی کل فواد چودھری صاحب نے اس کی تصدیق کی، چونکہ فواد چودھری صاحب نہ صرف ایک سیاستدان ہے بلکہ ان کے اندر اب زیادہ جراثیم ایک صحافی کے ہیں، کیونکہ وہ کافی حد تک خود بھی ایک اینکر رہے ہیں. کل کا جو ان کا انٹرویو تھا وہ دراصل انٹرویو ایک سیاستدان کا انٹرویو نہیں تھا، بلکہ ایک خبریت تھی. اس میں خبریت یہ تھی، انہوں نے کہا بالکل دو ٹوک اور واشگاف الفاظ میں کہا کہ اسد عمر نے ترین کو فارغ کروایا اور ترین نے اسد عمر کو فارغ کروا کے پلڑا برابر کر دیا. تو آج کی کابینہ کے اجلاس میں جو کچھ ہوا وہ بھی اسی کا ایک عکس ہے، جس میں دیکھا گیا کہ کابینہ کے ممبران، جن میں فیصل واڈا جو تھے، وہ ناراض ہو کر جن کو پرائم منسٹر صاحب باہر لے گئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہر شخص یہاں پہ وزیر اعظم، ہر وزیر جو ہے یہاں پہ خود کو وزیر اعظم ظاہر کرتا ہے. ظاہر ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے صحت کے امور کے حوالے سے، ان کا ایک اپنا موقف ہے. اسی طرح رزاق داؤد صاحب جو ہیں، ان کی لوٹ مار کی داستانیں الگ سے ہیں. تو کابینہ کے اندر چونکہ پرائم منسٹر کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو باور کرواتے رہے کہ کون کیا کر رہا ہے. جب پرائم منسٹر کی ایک عادت ہے، وہ سنتے رہتے ہیں اور بس سنتے ہی رہتے ہیں. اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ کابینہ کے اندر جو آج کا جھگڑا دیکھنے میں آیا، تو یہ آئندہ اس کا مزید سین بھی ہم کو نظر آئیں گے. جی شمشاد مانگڑ صاحب، سجاد ترین بول رہا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ ملک میں ایک طرف کرونا ہے، دوسری طرف ٹڈی دل ہے، لوگ مر رہے ہیں، کاشتکار پریشان ہیں، اور ہماری وفاقی کابینہ میں وزراء جو ہیں وہ آج ایک دوسرے کے بارے میں ایسے جملے استعمال کر رہے ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے. وہ سجاد ترین صاحب، آپ دیکھیں، جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ کہا تھا کہ مصیبت جو ہے وہ اکیلی نہیں آتی، وہ اپنے ساتھ کئی مصیبتیں اور لے کے آتی ہے. اب دیکھیں کرونا جو آیا وہ اکیلا تو نہیں آیا، وہ اپنے ساتھ اپنے کزن ٹیڈی دل کو بھی لے آیا، اور ٹیڈی دل جو ہے وہ اپنے ساتھ کئی اور مصیبتیں، مہنگائی، بے روزگاری کو بھی لے آیا. اب وہ مہنگائی، بے روزگاری، یہ ساری وبائیں مل کے اب میرا خیال ہے ایوان اقتدار میں داخل ہو گئی ہیں، جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آج وفاقی کابینہ میں بھی لڑائی جھگڑے اب کھلا ہونے لگے ہیں. اب جہانگیر ترین صاحب باہر لندن بیٹھے ہوئے، ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنے دن وہ لندن میں موجود ہیں وہاں سے کوئی نئی خبر آ سکتی ہے، تو عمران خان کے لیے بہت ہی حیران کن بھی ہوگی اور خوفناک بھی ہوگی. جی بہت شکریہ شمشاد مانگڑ صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا. بڑی اہم باتیں ظاہر ہے آئندہ کی جو گفتگو کی گئی ہے سجاد ترین صاحب، وہ تو ہے. شمشاد مانگڑ صاحب نے آئندہ کا اشارہ دیا، جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے جو خبریں ہیں. اب اس میں نا ایک جو سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ خود فواد چودھری کا انٹرویو، اس میں بھی بہت سی خبریں ہیں جس کا بھی ذکر کیا، آپ نے بھی یقینی طور پر سنا بھی ہے، ابھی ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیبنٹ میں وزراء ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں؟ کیا یہ جو دست و گریبان ہے، یہ جو پریشانی ہمیں کیبنٹ پہ دکھائی دی ہے، وہ پریشر تو نہیں ہے جس کا بھی ذکر ہم کر رہے ہیں؟ ٹڈی دل، کورونا کی صورتحال، اس کے نتیجے میں مہنگائی، عوام کے بڑھتے ہوئے احتجاج، عوام کا بڑھتا ہوا عدم اعتماد، یہ پریشر ظاہر ہے کنورٹ ہو رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، ایک یہ پریشر بھی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کیبنٹ میں جتنی اہم منسٹری ہیں وہ ساری ٹیکنوکریٹس کے پاس ہیں.
جو وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے منشور پر ووٹ لے کے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ٹیکنوکریٹس جو ہیں یہ بہت طاقتور لوگ ہیں اور یہ کسی منسٹر کی کسی ایم این ایز کی کوئی بات نہیں سننا چاہتے. بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ ایک دفعہ ایک منسٹر نے مجھے یہ کہا, میں نے ان کو یہ کہا کہ جی سنیں آپ کی کوئی محکمہ تبدیل ہو رہا ہے یا آپ کو وزارت سے نکالا جا رہا ہے, تو اس کا جواب یہ تھا کہ مجھے کوئی نہیں نکال سکتا, مجھے جس نے رکھا ہے مجھے صرف وہی نکال سکتا ہے. تو میں نے کہا آپ کو پرائم منسٹر نے نہیں رکھا؟ تو آگے ان کی بڑی طنزیہ مسکراہٹ تھی. میں آپ کو عرض کروں کہ جب منسٹر کسی اور کے حکم پر آئیں گے تو وہ پھر پرائم منسٹر کے سامنے اس طرح احترام سے نہیں بیٹھیں گے جیسے ان کو بیٹھنا چاہیے تھا. یہ وزراء جو ہیں یہ انہوں نے آج جو کچھ کیا ہے, شمشاد مانگڑ صاحب نے بھی کہا آپ دیکھیے گا آئندہ اگلی میٹنگز میں اور اس میٹنگ کے آنے سے پہلے وزراء جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کیا بیانات دیں گے, اور پھر یہ وزراء جو ہیں یہ ایک دوسروں کے رابطے بتائیں گے کہ کون سے رابطے پر کس کو وزارت ملی. ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ اس حکومت کا ساتھ بالکل نہیں کھڑے ہوں گے. جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کی کشتی ڈوب رہی ہے, ان کے اقتدار کو خطرہ ہے, تو وہ لوگ اپنے بیگ اٹھائیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے. آپ دیکھیں سرور خان نے جب ان کے بارے میں بات کی, ہوا بازی کے جو وزیر ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں جب کیبنٹ میں جاتا ہوں تو مجھے تو یہ چہرے دیکھ کے پریشانی ہو جاتی ہے, میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں آدھے سے زیادہ کیبنٹ یہ کون لوگ ہیں. اس کے بعد اس کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی, نیب نے نوٹس جاری کر دیے. آپ کب تک لوگوں کو نیب کے ذریعے خاموش کراتے رہیں گے؟ کیونکہ نااہلیوں کو, جو نااہلیاں ہوتی ہیں جی, نااہل لوگوں کو ان کی غلطیاں, ان کی نااہلیوں کو آپ نیب کا پردہ ڈال کے نہیں بچا سکتے, کیونکہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ پرفارم نہیں کر پا رہے. کوئی بھی لوگ جو ہیں پوری حکومتی ٹیم میں ایسے لوگ شامل نہیں ہیں جو کوئی بہتر معاملات کو کر سکیں یا معاملات کو آگے کر سکیں. آج جو وزراء نے ماحول پیدا کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ بہت نقصان دہ صورتحال ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے جیسے ابھی آپ نے ایک بات کی ہے نا کہ ٹیکنوکریٹ سے جگہ لی, اپنے انٹرویو میں فواد چودھری نے یہی کہا. انہوں نے کہا ایک تو پارٹی کو شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کی لڑائی نے کمزور کیا, ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ جو اہم تھا ان کے انٹرویو, انہوں نے کہا کہ جو سیاستدان ہیں ان کی جگہ بیوروکریٹس نے لے لی ہے, اس وجہ سے پارٹی کمزور ہوئی ہے. ان کی تشویش تو درست ہے نا اپنی پارٹی کے حوالے سے. پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹی تو ان کی کمزوری تھی, یہ جو پہلے شروع دنوں میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, اور وہ بالکل پوری طرح ان کا ویژن بے نقاب ہو گیا آ کے کرونا کے ایشو پر کہ کوئی پالیسی نہیں. دیکھیں نقی صاحب, میں آپ کو عرض کروں طریقہ کیا ہوتا ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کے پاس ویژن ہو اور دوسرا کیپیسٹی ہو, آپ کے اندر کیپیسٹی ہو کام کرنے کی. ان لوگوں میں کیپیسٹی نہیں ہے. یہ ایک دوسرے پر تنقید کر سکتی ہیں, یہ مختلف کوسار مارکیٹ کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں, لوگوں میں خواب بیچ سکتے ہیں. اپوزیشن کرنی اس ملک میں بہت آسان ہے. انہوں نے اپوزیشن کی اور کنٹینر پہ کھڑے ہو کے پتہ نہیں لوگوں کو کیا کچھ کہا. جب حکومت میں یہ لوگ آئے اور ان کو پرفارم کرنا پڑا تو آپ دیکھ لیں کہ 2 سال میں ان کی کیا کارکردگی ہے. پورے 2 سال کے دوران آپ مجھے بتا دیں کوئی ایک بڑا منصوبہ شروع ہوا, کہاں گئے وہ جو منصوبے انہوں نے بتائے تھے؟ 2 سال پورے کر لیے ہیں, لوگوں کو نوکری دینے کے بجائے بے روزگار کیا جا رہا ہے. جو لوگ ووٹ لے کے آئے ہیں اور پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہیں ان کو اہمیت نہیں دی جا رہی. وہ تو حلقوں میں جاتے ہیں, وہ حلقوں کی سیاست کرتے ہیں. آپ دیکھیں ترقیاتی کام نہیں ہوئے بہت سارے علاقوں میں, آپ جا کے دیکھیں خود پرائم منسٹر عمران خان کے حلقے میں جا کے ان کی سڑکوں کی حالت دیکھیں میاں والی میں. ٹھیک ہے جی, صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے. ان لوگوں پر دباؤ ہے, وہ پریشر ہے, اس پریشر میں یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن فواد چودھری کی جو بات ہوئی ہے, یہ ان کا انٹرویو بالکل پلان کا حصہ ہے, ایک پروگرام اور ایک منصوبہ بندی کے تحت دیا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے یہ اچانک کوئی چیز آئے گی. اس طرح کی اس حکومت کے بارے میں اور بہت ساری چیزیں اگلے چند ہفتوں میں سامنے آ جائیں گی. جی فواد چودھری صاحب اپنی پارٹی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, پلان یہ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, بات یہ ہے کہ کس کی پارٹی کون ہے. یہ وہ اب بہت سارے لوگ اس پارٹی میں آپ کو وہ نظر آئیں گے جو ماضی میں صدر آصف علی زرداری کے بہت قریب رہے ہیں, اور صدر آصف علی زرداری کی آنکھوں کا تارا تھے. آپ جو صدر زرداری کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں آپ دیکھ لیں. تو اس طرح کے لوگ تو آتے رہتے ہیں, کچھ ادھر چلے جاتے ہیں, کچھ ادھر چلے جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں. وہ صرف اقتدار میں رہنے کے لیے ہر کام کرتے ہیں, اور وہ آنے والے حالات کو پہلے دیکھ لیتے ہیں, اور اس آنے والے حالات کے لیے وہ پہلے منصوبہ بندی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی طرح وزراء کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں اس میں کچھ وزراء جو ہیں انہوں نے آنے والے حالات کو دیکھ لیا ہے, اور آنے والے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ابھی سے منصوبہ بندی شروع کر دی ہے. ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں, یہ بات بھی آپ دیکھ لیجئے گا, چند روز میں اور بھی آنا شروع ہو جائے گی میڈیا پر. پی ٹی آئی کے کچھ بہت سارے اہم لوگ جو ہیں, جو پی ٹی آئی میں رہے, اہم عہدوں پر رہے, ابھی بھی موجود ہیں,
انہوں نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا ہے اور وہ آصف علی زرداری صاحب سے ملنا چاہتے ہیں, بلاول بھٹو سے ملنا چاہتے ہیں, اور خود مطلب وہ رابطے کر رہے ہیں. تو یہ کوئی اس طرح نارمل حالات میں ایسا نہیں ہوتا, یہ کوئی نہ کوئی وجہ بن رہی ہے جس کی وجہ سے وہ جو جہاندیدہ لوگ ہیں جو حالات کو دیکھ رہے ہیں وہ ادھر ادھر اڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. جی اچھا, یہ پرفارمنس کا نہ ہونا, پریشر آنا سیاستدانوں پر, وہ پریشر جو ہے وہ کابینہ میں اس کی گونج سنائی دینا, یہ نارمل آپ کے سامنے روٹین کا حصہ ہے. آپ نے, ہماری جتنی عمر ہے اتنا آپ کا تجربہ ہے صحافت کے حوالے سے, آپ نے خود ایوان میں یہ مناظر دیکھے ہیں. میرا سوال یہ ہے سجاد ترین صاحب, اب اس صورتحال میں اتحادی ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں حکومت کا, خود اپنی جماعت کے اندر انتشار کی سی فضا ہے, وزراء ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں. اب وہ کہتے تھے نا کہ جب وہ مغل امپائر گرنے لگی تو اس وقت یہ کچھ اس طرح کی صورتحال ہمیں دکھائی دے رہی تھی. تو کیا اب ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ, شاہ محمود قریشی کی لڑائی تو پرانی ہو چکی نا, اب جہانگیر ترین صاحب تو آؤٹ ہوئے. جیسے فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ اسد عمر صاحب کو ترین صاحب نے آؤٹ کروایا, اسد عمر صاحب ہے, انہوں نے جہانگیر ترین کو آؤٹ کروا دیا. اب وہ لندن میں بیٹھے ہیں, وہاں سے کچھ خبریں آنے والی ہیں, حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, یہ جو جہانگیر ترین اور شاہ محمود کی بات کی, یہ بات تھی اور یہ پرانی بات ہو گئی ہے. شوگر سکینڈل جب آیا اور شوگر سکینڈل کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے لاہور میں جو گفتگو کی جہانگیر ترین اور جہانگیر ترین کی فیملی کے بارے میں, وہ گفتگو جہانگیر ترین تک پہنچ گئی ہے. اور جہانگیر ترین نے اس کے بعد یہ پلان کیا, اور جہانگیر ترین صاحب نے جو وہاں جملے ادا کیے, انہوں نے کہا پھر میں ان کو دیکھ لوں گا کہ یہ بھی کیسے حکومت میں رہتے ہیں. تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے پلانر ہیں, وہ پلان کر کے چلتے ہیں, چیزوں کو دیکھ کر چلتے ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت بنوانے میں بہت بڑا رول کیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ جہانگیر ترین صاحب لندن میں علاج کرانے کے لیے گئے ہیں اور وہ خاموش ہیں؟ جہانگیر ترین کے اندر چند روز میں آپ دیکھیے گا سامنے آ جائیں گی کہ وہ کن کن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ آگے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں وہاں. تو پرائم منسٹر عمران خان کے جو قریبی ساتھی تھے وہ ان سے تھوڑا سا ناراض ہو گئے ہیں یا مایوس ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے لوگوں کو خود نظر انداز کیا اور ان کی جگہ پر ٹیکنوکریٹس مسلط کر دیے, اور وہ ٹیکنوکریٹس جو صرف آتے ہیں یہاں حکمرانی کرنے کے بعد, اس کے بعد وہ اپنا بیگ اٹھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب حفیظ شیخ صاحب اور باقر رضا آئے تھے تو میں نے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جب یہ حالات خراب ہوں گے, جب پولیٹیکل مشکلات بڑھیں گی تو حفیظ شیخ صاحب بیگ اٹھائیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے, باقر رضا بھی چلے جائیں گے. ان کو پاکستان کی عوام سے کوئی غرض نہیں ہے. ان لوگوں کی باہر کمپنی ہیں, ان لوگوں کے باہر کاروبار ہیں, ان کے بچے باہر رہتے ہیں, ان کی ساری فیملیاں باہر ہیں, ان کی جائیدادیں باہر ہیں, ان کی اکاؤنٹس باہر ہیں. ان کو پاکستان کے غریب عوام سے کوئی غرض نہیں ہے. صرف یہ آتے ہیں اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے, آئی ایم ایف کے ذریعے, دوسرے اداروں کے ذریعے یہ پریشر ڈلواتے ہیں اور یہاں آ کے حکمرانی کرتے ہیں. اور جب حکومت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے یا حکومت پہ تنقید ہونا شروع ہوتی ہے تو یہ پہلے ہی اپنا راستہ بنا کے چلے جاتے ہیں. آج تو سر آپ وہ تقریر کر رہے ہیں جو ماضی میں عمران خان صاحب کیا کرتے تھے, لیکن ان کا رخ سیاستدان ہوا کرتے تھے کہ ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں اور وہ باہر علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں, وہ ملک کو لوٹ رہے ہیں. آج آپ بیوروکریٹس یا ٹیکنوکریٹس کے بارے میں یہ بات کریں, سیاستدانوں کے بارے میں وہ یہ بات کرتے رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, بات یہ ہے ٹیکنوکریٹس ہوں یا سیاستدان ہوں, یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں, یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک کو ہم نے بہتر کر کے چلانا ہے. یہ جو ٹیکنوکریٹس آتے ہیں نا, چاہے اس میں حفیظ شیخ صاحب ہوں, چاہے رزاق داؤد صاحب ہوں, رضا باقر ہوں, یا یہ ظفر مرزا صاحب ہوں, یہ سارے لوگ آپ کو جب پی ٹی آئی کی حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. جواب دہ پرائم منسٹر عمران خان ہوں گے, اور وہ لوگ ہوں گے جو اپنے حلقوں میں لاکھوں ووٹ لے کے منتخب ہوئے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے جا کے اپنے عوام کو جواب دینا ہے. ساری پالیسیاں ان ٹیکنوکریٹس کے ہاتھ میں ہیں, سارے فیصلے یہ کر رہے ہیں, اور سارے الزامات جو ہیں اور عوام کی طرف سے جو ناراضگیاں ہیں یا عوام کی طرف سے جو تنقید ہو رہی ہے وہ سارے ان منتخب لوگوں پر ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک بڑا خلا جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا, اس صورتحال کو, جیسے ایک جملہ ابھی مانگڑ صاحب نے یہ کہا ہے کہ وزیراعظم یہ ساری صورتحال سنتے ہیں اور پھر سنتے ہی رہتے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ظاہر ہے مقتدر حلقوں سے بھی یقینی طور پر یہ معاملات ڈسکس ہوتے ہوں گے؟ اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا, پرفارمنس کی بات فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ 6 مہینے ہے وزیراعظم کے پاس, یقینی طور پر وہ اس صورتحال کو دیکھ رہے ہوں گے اور آگے کے معاملات کچھ پالیسیز جو ہیں وہ واضح ہوں گی. یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ بھی اس کو چل چلاؤ کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو اب بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے. اگر انہوں نے بڑے بڑے فیصلے نہ کیے
تو میں سمجھتا ہوں ان کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی رہیں گی. آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ دنوں جب میں سردار اختر مینگل سے مل کے آیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم گجرات کے چودھری نہیں ہیں کہ جو یہ کہیں گے کہ جی ہمیں وزارت دے دی جائے تو ہمارے بیٹے کو وزیر بنا دیا جائے یا ہمارے بھانجے کو وزیر بنا دیا جائے یا ایک وزارت اور دے دی جائے تو ہم حکومت کے ساتھ رہیں گے. انہوں نے کہا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور ان کا لب و لہجے سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اب حکومت کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اتحادی جو ہیں صرف ایک اتحادی ابھی حکومت کی جانب سے ناراض ہوئے ہیں, باقی بھی ناراض ہونے والے ہیں. حکومت کے ناراض ہونے والے ہیں باقی اپنے جی وہ ان کی ناراضگیاں آنے والی ہیں سامنے. اگلی جماعت کون سی ہے ترین صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر روکیے گا, اگلی جماعت کون سی ہے سر؟ آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بات کروں کہ دیکھیں سر کراچی کی جانب کوئی اشارے دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, بات یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت جا سکتی ہے. نقی صاحب سیاست کے سینے میں کوئی دل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. کل کے دشمن آج کے دوست ہو جاتے ہیں. یہ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ہوا. کاف لیگ کو جناب آصف علی زرداری صاحب نے قاتل لیگ کہا تھا, پھر ان کو ساتھ ملا لیا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ دوست بدلتے رہتے ہیں سیاست میں, کیونکہ اس کے سینے میں کوئی دل نہیں ہوتا. اور یہاں اگر آپ فیصلے نہیں کر پاتے, فیصلے کرنے میں تاخیر کرتے ہیں تو آپ کو اس کا نقصان بھگتنا پڑتا ہے. اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بجٹ اجلاس کے دوران کیا ہو رہا ہے. میں پچھلے 2 دن گیا قومی اسمبلی میں, وہاں بجٹ پہ کوئی تقریر نہیں ہو رہی اور بجٹ ڈاکومنٹس نہ تو اپوزیشن کے کسی بندے نے پڑھا ہے نہ گورنمنٹ کے کسی بندے نے پڑھا ہے. ایک دوسرے پر تنقید ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو مطلب ایسے ایسے جملے ایک دوسرے کے بارے میں کہے جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. آپ مجھے بتائیں, یہ عوام ان کو اس لیے منتخب کر کے بھیجتی ہے, عوام اس لیے یہ جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ یہاں یہ لوگ آئیں اور اس قسم کی گفتگو کریں. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے اس وقت کو بات ہونی چاہیے. بجٹ میں عوام کے لیے کو بہتری کی تجاویز دینی چاہیے. حکومت کو بتانا چاہیے کہ جی وہ سرکاری ملازمین کی جو تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا اس کو وہ اضافہ کیا جائے. سرکاری ملازمین مشکلات کا شکار ہیں. پھر سرکاری ملازمین کے پاس تو نوکریاں ہیں, ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے بے روزگار ہوئی ہے. ان بے روزگاروں کے لیے کوئی تجاویز دینی چاہیے. آپ یقین کریں, آپ پچھلے 4 دن 5 دن کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومت کی جانب سے بجٹ پر کوئی بات نہیں ہوئی. صرف ایک دوسرے کو چور, ڈاکو, کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اپنے تقریر سے, اور اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا نا اس وقت جو سیاسی طور پر اپوزیشن کے رول کی بھی آپ نے بات کی ہے اور حکومتی جو کردار ہے وہ بھی سامنے ہے. پرفارمنس ظاہر ہے ہوگی تو اس کے بعد معاملات آگے بڑھ پائیں گے, ورنہ سیاسی جماعتیں کئی آئیں اور کئی چلی گئیں, تاریخ کی دلدل میں جو ہے وہ ختم ہو گئی. لیکن میرا سوال ایک یہ ہے کہ آپ نے بھی بجٹ کا ذکر کیا ہے, بجٹ کی ابھی ظاہر اپروول ہونی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اختلافات چاہے وہ اپوزیشن کے حوالے سے ہیں, ظاہر ہے وہ تو اپنا کردار ادا کرے گی, حکومتی جو اختلافات ہیں یہ بجٹ کے اوپر کچھ نتائج اس کے سامنے آئیں گے, کوئی اثرات مرتب کریں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجٹ پہ اثرات آ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. بجٹ منظور ہونا چاہیے. بجٹ پاکستان کا بجٹ ہے, ہم نے ملک چلانا ہے. ہمارے سرحدی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے. آپ آئے روز دیکھتے ہیں ایل او سی پر کیا ہو رہا ہے, فائرنگ ہو رہی ہے, اور جناب ایل او سی پر ہمیں اس نے پریشان کر رکھا ہے مودی نے. پاک فوج اس کا بڑا مؤثر جواب دے رہی ہے. بجٹ پاس ہونا چاہیے. بجٹ کے پاس ہوگا تو یہ ملک چلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ کے معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے. عوامی نمائندے جو ہیں وہ اپنی مشکلات بتائیں. وہ میرے خیال میں آدھے سے زیادہ جو اس میں قومی اسمبلی میں ممبران ہیں وہ کاشتکار لوگ ہیں, وہ خود کاشتکار ہیں. وہ یہ بتائیں کہ ٹڈی دل کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کیا کرے, حکومت کس قسم کے اقدامات کرے, کورونا سے بچاؤ کے لیے اور حکومت کو کیا مؤثر پالیسی بنانی چاہیے, بجائے ایک کی کہ آپس میں تصادم ہو. کیبنٹ کے لوگ بھی لڑ رہے ہیں اور اس کے بعد ایوانوں میں بھی لوگ لڑتے رہیں, تو ایسی صورتحال میں نہ جمہوریت کے نتائج اچھے ہوں گے نہ حکومت کے لیے نتائج اچھے نکلیں گے. بالکل جی, وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے. ظاہر ہے یہ تمام تر مسائل جو ہیں ابھی جوں کے توں ہیں, اور بقول انور مقصود کے کہ اس ملک کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ماضی کی تقریروں میں موجود ہے. یقینی طور پر ماضی کی تقریروں میں موجود ہے. اب ان کے پاس امپلیمنٹیشن کا وقت ہے. اگر انہوں نے کر دیا, وقت جو ہے ظاہر ہے گزرتا جا رہا ہے, اگر امپلیمنٹ ہو گیا تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. اب سسٹم چینج کرنے کا تو شاید وقت نہیں ہے, لیکن نیٹ ورکس بھی ٹھیک ہو جائیں تو صورتحال بہتر اب بھی ہو سکتی ہے. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.